अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशिस्त में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सज्जाद तनोली। नाज़रीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, दीन के हवाले से बहुत बड़ी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हज़ारा डिवीज़न के नंबर और जय्यद उलमा इकराम में इनका शुमार होता है और इसके साथ साथ मजहबी स्कॉलर भी हैं। हमारे बेरा रवि माशरे को दीनी अलूम और शरई मसाइल के हवाले से आगाह कर रहे हैं। मौलाना मुफ्ती अब्दुल हफीज़ साथ हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशिस्त को अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। नाजरीन, आज जो हमारा प्रोग्राम है दीनी हवाले से प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमारा जो माशरा है, हमारे जो यूथ नस्ल है, वो दीनी अहकामात शरई मसाइल के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार है और नावाकिफ़ है। इस हवाले से आज का हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में सवालात और जवाबात के सेशन होते हैं। तो चलते हैं सवालात और जवाबात के सेशन की जानब। सर, एक मुर्दे को गुस्ल देने का जो शरई तरीक़ाकार है और उसमें जो गलतियाँ सरज़द हो सकती हैं, इस हवाले से रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल तआला मिन्हा ख़लक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सबसे पहले मैं आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ। आप हज़रात ने एक माशरे का अहम तकाज़ा और वक़्त की ज़रूरत, जो हमारी आए रोज़ हमें पेश आने वाली ज़रूरत है, इस हवाले से आवाम तक हमारी आवाज़ को पहुँचाने में आप मुआविन साबित हुए। दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला इसका सिला और बदला आप हज़रात को अपनी शान के मुताबिक नसीब फरमाए, आमीन। बाकी एक शख्स का जब इंतकाल हो जाए, इंतकाल के बाद जो सबसे पहले फरीज़ा हमारे ऊपर आयद होता है वो उसका फरीज़ा गुस्ल है। जी जी। इंतकाल के बाद कोई शख्स दुनिया से चला जाए तो उसकी आंखें बंद कर देनी चाहिए। पट्टी के साथ उसका हलक, गला वगैरह और सर एक पट्टी के साथ बांध दिया जाए और दोनों पाँव को भी एक पट्टी के साथ बांध दिया जाए। अगला मरहला गुस्ल का है। गुस्ल के अंदर पानी नीम गर्म करके पानी के अंदर साबुन वगैरह चीज़ डाल दी जाए। उस वक़्त के एतबार से बेरी के पत्ते, लोबान, ये चीज़ें होती थी। अगर ये भी आज सहूलत से मुयस्सर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो साबुन के साथ पानी, साबुन डाल के पानी को खूब गर्म कर दिया जाए और उसके बाद मुर्दे को गुस्ल दिया जाए। आपके उन्वान के अंदर ये चीज़ भी है कि जो बेहतियातियाँ और गलतियाँ हो रही हैं उनकी भी निशानदेही की जाए। तो इस हवाले से सबसे पहली चीज़ जो बाज़ जगहों में बेहतियाती भी है, उसे जहन में डालना ज़रूरी है कि मुर्दे को गुस्ल देने में कोशिश ये की जाए कि पूरा पर्दे का एहतमाम किया जाए। सही। जिस तरह ज़िंदगी के अंदर पर्दा फ़र्ज़ है, इस तरह मरने के बाद भी मैयत का पर्दा भी उसी तरह फ़र्ज़ है और अज़ाए मस्तूरा को छुपाना ज़रूरी है। सही। एक मैयत अगर समंदर के अंदर डूबा हुआ है और किसी पानी में डूबा हुआ है, तब भी जिस वक़्त तक हम गुस्ल नहीं दे देंगे तो गुस्ल का फरीज़ा पूरा नहीं हो पाएगा। अलबत्ता निकालने के दौरान अगर 1-2 डुबकियाँ इजाफ़ी लगा दी जाएँ गुस्ल की नीयत से, तो उससे फरीज़ा गुस्ल अदा हो जाएगा। सही। मैयत के ऊपर चादर वगैरह डाल ली जाए। चादर डालने के बाद गुस्ल देने वाले अहबाब अपने हाथों में दस्ताने चढ़ा लें और दस्तानों के साथ मैयत के गुस्ल का आगाज़ किया जाए। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त आपने मुदल्लल जवाब दिया। हमारे प्रोग्राम का जो टाइम होता है वो भी मुख्तसर होता है, तो माशाल्लाह आपने खूबसूरत अंदाज में सवाल का जवाब दिया। अच्छा सर, मुसलमान मुर्दे को कब्र में जो उतारने का शरई तरीक़ाकार है, उस पर भी आप रोशनी डाल दें। कब्र में उतारने के हवाले से भी जो सबसे बड़ी बेहतियाती हमारी है, अगर ख़ातीन का जनाजा है और मैयत खातून है तो उन्हें कब्र में उतारते हुए महरम का एहतमाम ज़रूरी है। सही। गैर महरम का उनके वजूद के साथ हाथ रखना नाजायज़ और हराम है। महरम हज़रात उसे कब्र के अंदर उतारें और बाकायदा कब्र में उतारते हुए कपड़ा डाल दिया जाए। कम अज़ कम वजूद के 3 हिस्सों से कपड़ा डाला जाए ताकि मैयत की बेहुरमती का इम्कान न रहे। दाएं जानब से मैयत को कब्र के अंदर उतारा जाए। महरम हज़रात उतारने वाले हों, मर्द हो तो कोई भी उन्हें उतार सकता है, लेकिन वली करीबी उतारने के अंदर अगर शरीक हो तो उसका शिरकत ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह जनाजे में वली करीबी का हक़ है, कब्र के अंदर उतारने के अंदर भी वली करीबी उतारे तो बहुत बेहतर बात है। कब्र में उतारे जाने के बाद जो मसला हमारे माशरे के अंदर 100% आजकल गलत राइज है, वो है कि उसे सीधा लेटा दिया जाता है और सिर्फ उसका चेहरे का रुख क़िबला की तरफ कर दिया जाता है। ये गलत है। असल है कि मैयत को क़िबला रुख किया जाए, बाकायदा एक दीवार के साथ उसका पीठ लगा दी जाए और रुख क़िबला की तरफ होना ज़रूरी है। पूरे वजूद के साथ रुख क़िबला की तरफ होना ज़रूरी है। ये वो बेहतियाती है जिसे मेंबर मेहराब से भी बयान नहीं किया जा रहा, उमूमी मजालिस के अंदर भी इसको जिक्र नहीं किया जा रहा। ये एक नुकसान है, खिलाफ शरअ अमर का इर्तिकाब हमारे माशरे के अंदर 100% हो रहा है। उलमाए किराम की खिदमत में भी मैं दस्त अर्ज़ करूँगा और आपके इस चैनल की वसातत से सब लोगों तक भी इस पैगाम को पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ कि इस बेहतियाती को ख़त्म किया जाए और बाकायदा जो एक साइड की दीवार है, उस दीवार के साथ मैयत को इस तरह टेक लगा दी जाए कि उसके रुख जो है वो क़िबला की तरफ होना चाहिए।
سر آپ نے انتہائی ویلڈ پوائنٹ ہمیں بتایا ہے. ہماری جو نوجوان نسل اور ایسے لوگ جو ہمیشہ دفنانے کے آگے ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہ کام سر انجام دیتے ہیں، تو یہ بھی اس شرعی احکام سے جو ہے ناواقف ہیں. تو یہ بہت ضروری پوائنٹ آپ نے اجاگر کیا. اچھا سر، کیا نماز جنازہ میں جوتے اتار دینے چاہیے، یا اس کے حوالے سے بعض لوگ جو ہیں وہ جوتے پہن کے نماز جنازہ ادا کر دیتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ جوتے اتار کے نماز جنازہ ادا کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. یعنی آپ حضرات معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں اور منکرات کی طرف ہماری توجہ دلائیں گے تو انشاءاللہ ان پر رد ہمارا فرض ہے. یاد رکھیں بیسک طور پہ عبادات کے اندر جوتوں کا پہننا پسندیدہ نہیں ہے. عبادات جو ہیں وہ بغیر جوتوں کی ہونی چاہیے. صحیح. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، کئی چیزوں میں اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اس مخالفت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مقامات پہ جوتوں سمیت عبادت کا حکم دیا کہ اس دور میں جو یہود و نصارہ تھے وہ اپنی عبادت گاہوں میں جوتے مکمل اتارتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے کا حکم دیا. لیکن آج کے یہود و نصارہ اپنی عبادت میں مکمل طور پہ جوتے پہن کے عبادت کرتے ہیں. تو آج کے دور میں مخالفت جوتے اتارنے کے اندر ہوتی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری جنازے کے اندر کیا حکم ہے؟ اصلاً تو میں نے عرض کر دیا کہ عبادت ہے، جنازہ عبادت ہے، اس کے اندر جوتے اترے ہوئے ہونے چاہیے، اتارنے چاہیے. لیکن ایک بندہ اگر نہیں اتارتا ہے، جلدی میں آ کے کھڑا ہو گیا، تو مسئلے کی بات یہ ہے کہ جس تہ پہ آپ کھڑے ہیں اس کا نچلا حصہ اگر پاک ہے تو آپ جوتے کے اندر جنازہ پڑھ سکتے ہیں. جس تہ پہ آپ کھڑے ہیں اس کا نچلا حصہ، مثلاً ایک بندہ جوتے اتار کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اب ظاہر اندر والی تہ پاک ہے، اندر والی تہ پاک ہے تو جنازہ جوتوں کے اندر اوپر پڑنے کی اجازت ہے. جہاں ہم نے پاؤں ڈالے ہوتے ہیں اس کی نیچے والی تہ عام طور پہ پاک نہیں ہوتی. اس کی اندرلی تہ عام طور پہ پاک نہیں ہوتی، اس لیے اس میں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا مناسب نہیں ہے. اگر کنفرم طور پہ وہ ناپاک ہے تو وہ جنازہ واجب ہوا ہی نہیں ہے. یعنی آپ جنازے کے اندر شریک ہوئے ہیں، ایک فرض چھوٹنے کی وجہ سے آپ اس کی فضیلت سے محروم ہو گئے. لیکن ایک بندے کو معلوم ہے کہ میں جس جوتے میں کھڑا ہوں اس کی نچلی تہ پاک ہے، میں ابھی مسجد سے آیا ہوں اور باہر نکلتے نکلتے میں نے جوتوں کو بھی دھو لیا تھا اور کسی گندی جگہ سے میں چل کے نہیں آیا ہوں، اس کے اندر بھی کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز جنازہ اس کا فرض ادا ہو گیا. اس میں شرعی طور پر کسی ممنوع کا ارتکاب نہیں. اچھا ماشاء اللہ جی، بہت اچھا آپ نے جواب دیا. یقیناً ہمارے ناظرین بھی ان آپ کی باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے اور جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں گے. اچھا سر، آج کل کے جو طلبہ ہیں یا ہماری جو یوتھ نسل ہے وہ شرعی احکام کے حوالے سے بالکل فقدان کا شکار ہیں. ہماری مساجد سے ہمارے جو دینی مدارس ہیں اس میں ہمارے جو علماء اکرام ہیں، ہمارے جو قاری صاحبان ہیں، وہ ہمارے جو دینی مدارس کے طلباء ہیں ان کو شرعی احکامات کے حوالے سے یا جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں اس حوالے سے آگاہی نہیں دے رہے، وہ تعلیم نہیں دے رہے. جسٹ اتنا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم ناظرہ یا حفظ کروا دیتے ہیں لیکن شرعی احکام کے حوالے سے وہ نہیں بتا پا رہے. تو ہمارے جو یوتھ نسل ہے ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور جو ہمارے مفتی صاحبان ہیں، علماء اکرام ہیں، قاری صاحبان ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ اصل میں جو سوال آپ نے کیے یہ ایک تفصیلی سوال ہے، اس کے لیے کافی جواب کے لیے وقت درکار ہے. میں اسے 2 لفظوں کے اندر سمیٹ کے آپ جواب عرض کروں گا. ایک ہے ہمارے محلے کے قاری صاحبان جن کے پاس 2 وقت بچے آتے ہیں، 100-150 بچہ صبح، 100-150 بچہ شام کے وقت. قاری صاحبان کے لیے میں اتنی عرض کروں گا کہ اس وقت کراچی مکتب تعلیم القرآن کے عنوان سے ایک باقاعدہ سیٹ اپ تیار ہو چکا ہے. بحمد اللہ تعالی حویلیہ میں بھی اس کی 100 سے زائد کلاسز مختلف جگہوں میں شروع ہو چکی ہیں. قاری صاحبان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ اس مکتب کے سیٹ اپ کو لیں، فالو کریں اور اپنی مسجد کے اندر لازم کریں. انشاءاللہ اس میں بچے کے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، سیاست، سارے دین کے چھوٹے چھوٹے شعبے بشمول دعاؤں کے، بشمول ضروری چیزوں کے، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کن چیزوں کا اہتمام ضروری ہے، زندگی گزارنے کے اندر کن چیزوں کا اہتمام ضروری ہے، بحمداللہ تعالیٰ وہ اس میں موجود ہے. قاری صاحبان سے اتنا عرض کروں گا کہ مکتب کے سیٹ اپ کو لے لیں، انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کمی نہیں لگے گی. دوسری چیز ہے ہماری مساجد کے اندر سے منظم آواز کا بلند ہونا. یہ ایک آپ یعنی ہمیں سمجھ لیں کہ ایک بہرحال کچھ کوتاہی ہے جو ہمارے بعض احباب کی طرف سے ہو رہی ہے کہ باقاعدہ معاشرے کی جو دکھتی رگیں ہیں انہیں نہیں لیا جا رہا اور عام موضوعات کو نہیں لیا جا رہا. پرانے کچھ موضوعات ہیں جو گنے چنے موضوعات ہیں، انہی موضوعات کو بار بار گھما پھرا کے بیان کر دیا جاتا ہے. حالانکہ معاشرے کی جو دکھتی سود کا کام ہے، سود کی لعنت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اسلامی تجارت کا فقدان ہے، ماں باپ کی ادب و احترام کے حوالے
سے فقدان ہے، یہ بہت اہم ترین موضوعات ہیں جن موضوعات کو ہمارے معاشرے میں نہیں لیا جا رہا۔ علماء کرام کی خدمت میں دستبستہ عرض ہوگا کہ اصل ہر جمعہ سے پہلے، اپنے ہر درس سے پہلے، اپنے ہر جگہ کے پروگرام سے پہلے، ہر جگہ کے بیان سے پہلے ان موضوعات کو لیا جائے، معاشرے کی ان برائیوں پر رد کیا جائے، کیونکہ ہمارا فرض ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو منکر کو دیکھو ہاتھ سے بدلو، نہیں تو زبان سے بدلو، نہیں تو دل سے برا جانو۔ ہمارا فرض ہے زبان پہ منکرات کا رد کرنا۔ انشاءاللہ علماء کرام اس ذمہ داری اپنی کو سمجھیں گے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ تمام برائیوں سے پاک و صاف ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا سر، اس حوالے سے جس طرح آپ نے مدارس کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ کی کچھ شاخیں آپ کی حویلیاں میں ہیں، اسی طرح پورے پاکستان میں یہ شاخیں پھیل رہی ہیں، جس طرح آپ نے ایک مدرسے کا حوالہ دیا ہے جی، تو ہمارے جو دور افتادہ دیہات ہیں، گاؤں ہیں یا علاقے ہیں، ان میں جو قاری صاحبان ہیں، کیا وہ اس سیٹ اپ کو لے سکتے ہیں، یا اگر وہ نہیں لے سکتے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ حویلیاں کے ساتھ 84 گاؤں لگا ہوا ہے، جی کافی حد تک دیہاتوں تک الحمدللہ ہماری آواز پہنچ چکی ہے مکتب تعلیم القرآن کے سیٹ اپ کی۔ سبھی حضرات سے میری گزارش ہوگی، یہ کوئی ایسا کاسٹلی نہیں ہے، کوئی اس کے لمبے چوڑے اخراجات نہیں ہیں، قاری صاحبان اپنی روٹین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کو لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ ان بچوں کا یونیفارم ہے، ان بچوں کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے، اچھا ظاہری طور پہ متاثر کرنے والا وہ سلسلہ ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ اس کی افادیت 3 ماہ کے اندر سامنے آ جاتی ہے۔ بہت جگہوں میں جہاں پہ حضرات قاری صاحبان سے نالاں تھے، قاری صاحب کی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، الحمدللہ مکتب کا سیٹ اپ کا آغاز ہوا، الحمدللہ عوام متاثر ہوئی ہے، انہوں نے اپنی عوام کو دینی تعلیم اور تربیت کی طرف راغب ہوتے دیکھا ہے، اور الحمدللہ اس کے اچھے اثرات سامنے آئے ہیں۔ جہاں جو آوازیں ساتھی کام کر رہے ہیں دور علاقوں کے اندر، ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ان تک یہ کورس پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ اس کا پورا طریقہ کار بھی ان کو فراہم کریں گے۔ صحیح سر، یہ تھے مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب۔ حویلیاں اور حویلیاں کے گردن و حویلیاں سرکل کہہ لیں کہ جہاں پہ بھی دینی حوالے سے کسی کو کوئی مسئلہ شہری احکامات کی ضرورت پڑی تو مولانا عبدالحفیظ صاحب کو ان کے پاس ہم آئے، یا ہمارے علماء کرام آئے، انہوں نے فتوے بھی دیے ہیں، انہوں نے دینی مسائل کے حوالے سے آگاہی بھی دی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا دینی حوالے سے خدمات سارے انجام دے رہے ہیں۔ سر، ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے تو ہمارے ناظرین کو کوئی دینی حوالے سے میسج دینا چاہیں تو؟ میں ایک پیغام دینا چاہوں گا جی، دین کو سمجھنے کے لیے نیٹ کافی نہیں ہے۔ صحیح، دین فیس بک سے نہیں آئے گا، دین واٹس ایپ سے نہیں آئے گا، دین ان جدید چیزوں سے نہیں آئے گا۔ دین سیکھنے کے لیے جس طرح دنیا کا قانون ہے، آپ ہر ماہر فن کے پاس جانا ضروری ہے۔ انجینئر صرف وہی ہوگا جو متعلقہ ادارے پہ جائے گا اور ماہرین کے پاس بیٹھے گا، وہ انجینئر بنے گا۔ ہر شعبے کا یہی اصول ہے۔ تو دین والوں سے ملے گا، صرف نیٹ سے ملنا کافی نہیں۔ صرف نیٹ کو بنیاد کے جو لوگ دین کو سیکھیں گے، آج نہیں تو کل نہیں تو مہینے بعد، وہ گمراہی کا شکار ہوں گے۔ اس گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ایسے جو مذہبی اسکالر کے لانے والے، حقیقت میں وہ دین اسلام کے دشمن، دین کے باغی، دشمنوں کے اعلی کار بن کے وہ ان کی دعوت کو پھیلانے والے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ان کی بات کو لے کے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دین سیکھنے کے لیے ماہرین دین کی طرف رجوع کیا جائے، میرا آپ سے یہی پیغام ہے۔ آپ حضرات کے شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا، ہماری آواز کو قوم تک پہنچایا۔ اللہ اس کے صلاح بدل اپنی شان کے مطابق۔ آمین۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا تو فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0343890881۔ ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، 0343890881۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے اپنی ٹیم کے ساتھ اور مولانا حفیظ صاحب کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔